बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा का सामना है और पाकिस्तान में ये सवाल ज़ेर बहस है कि जो लॉकडाउन है ये हकीकी लॉकडाउन है या नहीं और इसमें एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारी सियासत है उसमें भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। काफ़ी दिनों से आप ये चहम गोइयाँ सुन रहे थे कि शायद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 18वीं तरमीम में मज़ीद तब्दीली के मसले पर कोई बातचीत हो रही है। इसकी अपोजिशन जमातों ने तरदीद कर दी, लेकिन फिर एक नई बहस शुरू होगी कि अब जो नैब का कानून है इसको तब्दील करने के लिए बातचीत होगी। और आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो गई है। मुस्लिम लीग काफ जो कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात है उसके सदर चौधरी शुजात हुसैन और पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज़ लाई साहब दोनों ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दिया, जिसमें उन्होंने जो नैब का जो कानून है इस पर बहुत अहम सवालात उठा दिए हैं और नैब को कहा कि ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है, क्योंकि उनके खिलाफ एक 19 साल पुराना केस जो है वो नैब लाहौर ने दोबारा खोल दिया है। और उसमें यह भी कहा गया कि चेयरमैन नैब को इस तरह केस खोलने का कोई इख्तियार नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जो बातें पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नैब के बारे में करती थी, अब वो हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात भी वही बात कर रही है। तो क्या वक्त आ गया है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर नैब के इस कानून को तब्दील करने वाले हैं? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक बशीर चीमा साहब, वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग, और इसके साथ वो मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं। और आज के दिन 2 साल पहले एहसन इकबाल साहब पर एक कातलाना हमला हुआ था, जिसमें वो अल्लाह के फजल और करम से सरवाइव कर गए, बच गए। अभी तक उनका दर्द तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं एहसन इकबाल साहब आज के दिन। और आज आपने उसी हवाले से एक थिंक टैंक का भी ऐलान किया, तो उस पर भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं। चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो बातें नैब के बारे में मुस्लिम लीग नून करती थी, पीपल्स पार्टी करती थी और हुकूमत के मुखालफिन करते थे, तो आज जो चौधरी साहब ने जो रिट दायर की है उसमें वही बातें हैं कि जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाला इदारा है। तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म एक पेज पे आ गए हैं। तो आपको पुश कर रहा है कोई कि जाओ, तुम क्यों नहीं जाते मुस्लिम लीग नून की तरफ? नहीं जाते तुम? नहीं, चले मेरा जाओ। नहीं ख्याल मीर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें कोई जान है इस बात में। इसलिए कि ये जो चौधरी साहब वाले केस है ना, ये 2000 में शुरू हुए, आज 20-21 साल हो गए हैं इन केसों को। और आप हैरान होंगे, मुझे तो चूंकि इस पिटीशन का पता नहीं था, मुझे अचानक आज पता चला। मैंने खुद रब्ता किया चौधरी साहब से, तो मुझे इस बात की तस्दीक हुई बाद दोपहर कि जी इस तरीके है, और फिर मुझे आपके पास इधर आना पड़ गया। अब गुजारिश ये है कि जब 2000 में ये नैब अपने पूरे जोबन पे था और चौधरी साहब के घर पर मुतअद्दिद छापे मारे गए, हत्ता कि इनके वार्डरोब्स तक की तलाशी ली गई, बाथरूम की टूटियों तक का पूछा गया कि ये कहाँ से, इसकी रसीद दिखाएं, इस पाइप की रसीद दिखाएं, ये करें। हत्ता कि वो रिकॉर्ड सारे का सारा असासा जात का दूसरा तीसरा वो नैब को प्रोड्यूस किया गया, कुछ वो साथ ले गए, जो आज के दिन तक नैब के पास है। सवाल ये नहीं है, सवाल देखें, मैं उन लोगों में से हूँ जो इस बात का हामी है कि इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए। आखिर देखें ना, आपकी मैशियत आज मुल्क जिन हालात से गुजर है, कोई वजह तो ही होगी ना, लेकिन उसमें आप सिर्फ चंद सियासतदानों को टारगेट कर लें और टारगेट भी इस अंदाज में करें कि 20-21 साल पुराना केस है। आपसे इंक्वायरी आपने बेशुमार दफा इंक्वायरी की, एक दफा नहीं की, 15-20 दफा चौधरी साहबान पेश हुए। वो बच्चे जो आज इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आज उनका चौधरी साहबान से कोई वास्ता नहीं है, उनके इंडिपेंडेंट कारोबार हैं। उस वक्त वो छोटे थे, उनके नाम भी बीच में थे। उसके बाद आप फेल हो गए हो, आपसे केस नहीं बन पाया, आपसे कहानी नहीं बन पाई। फिर तफ्तीशी अफसर ने सिफारिश की कि इन केसों में कुछ नहीं है, इनको बंद कर दिया जाए। इसके बावजूद वो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब नैब को जरूरत पड़ती है वो एक हैंगिंग सोर्ड के तौर पर नहीं, नैब की चौधरी बरादरान से क्या दुश्मनी है? चौधरी बरादरान जो है वो पहले परवेज मुशर्रफ साहब के साथ थे, अब वो इमरान खान के साथ हैं। आप तो उनके इत्तेहादी हैं, आपके साथ क्या लड़ाई है? नहीं, देखिए मैं आपको ये बात बता दूं, कोई इसमें परवेज मुशर्रफ साहब का या इमरान खान साहब का मैं इशू इसलिए नहीं समझता कि जब परवेज मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार था तो ये केसेस उस वक्त बने थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में हम पीपल्स पार्टी के साथ भी 1 साल का अरसा रहे, ये केसेस वहीं पर मौजूद थे। अब हम इमरान खान साहब के साथ एक इत्तेहादी के तौर पर हुकूमत का हिस्सा हैं,
کیسز آج بھی موجود ہیں. یہ تو نیب والے میر صاحب آپ کو بہتر جواب دے نہیں، سکتے لیکن ہیں. آپ یہ کے تو پارٹی کے صدر چودھری شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب نے جو رٹ دائر کی ہے اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کا لفظ استعمال کیا. کہتے ہیں یہ تو میں گزارش کر رہا ہوں نا جی کہ یہ نیب والے بہتر جواب دے سکتے ہیں نا کہ آپ اپنے آپ کو ان کوسچن خود کرو. خود جب آپ اپنے آپ پر سوالات اٹھواتے ہو، مثلا 1985 میں چودھری پرویز الہی صاحب وزیر بلدیات تھے. ایک ریفرنس یہ بھی ہے کہ 1985 سے لے کر 1988-89 تک دونوں اسمبلیوں میں وہ وزیر بلدیات رہے. نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. ملازمتوں کا ایک ریفرنس چل رہا ہے کہ جی انہوں نے ملازمتیں دی، اور جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ تھے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، جاوید قریشی صاحب جی. اور جتنے لوگوں کو ملازمتیں ملی، اب 35 سال پرانا ریفرنس ہے، میرے خیال میں 25-30 سال سے زیادہ سپین نہیں ہوتا ایک سرکاری ملازم کا. وہ بھی سارے ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے کہ جی آپ نے پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ تھا. چیمہ صاحب جب نیب کوئی 34 سال یا 35 سال پرانا مقدمہ نکالتی ہے، خواہ وہ پرویز الہی کا ہو یا میر شکیل الرحمان کا ہو، پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی تو ہوتی ہے نا اس کی. آپ کو کہانی کی سمجھ نہیں آئی؟ سر میں تو نہ سمجھ آدمی ہوں. میں تو سچی بات ہے مجھے اتنی عقل سمجھ ہے نہیں. میں نہ سمجھ آدمی ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ نیب اپنا مذاق اڑوا رہی ہے اس طرح کے کیسز سے. چلیں وہ مذاق اڑوا رہی ہے، لیکن کیا اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ پرویز الہی صاحب نے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق سے ملاقات کی؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. دیکھیں پرویز الہی صاحب سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے. وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. ان کو پتہ ہے سپیکر کا رول کیا ہوتا ہے. اور وہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ دونوں خواجہ برادران جو تشریف لائے تھے وہ صرف اور صرف کرٹسی کال کے لیے، چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ جتنا عرصہ خواجہ سلمان رفیق صاحب اندر رہے وہ ان کے پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے. اب پروڈکشن آرڈرز تو حمزہ شہباز کے بھی نکلتے رہے. پروڈکشن آرڈرز تو یہاں پر بھی نکلتے رہے. کس کے نہیں نکلے؟ احسن اقبال صاحب بھی میرے خیال میں اس پروگرام کا حصہ ہیں. یہ بھی پروڈکشن. آپ احسن اقبال صاحب سے بات کرتے ہیں. جی احسن اقبال صاحب، آپ نے طارق بشیر چیمہ صاحب کی گفتگو سنی اور میں ان کو بار بار پوچھ رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب نے اور چودھری شجاعت صاحب نے آج جو ہائی کورٹ میں رٹ دائر کیا اس میں کہہ رہے ہیں یہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے نیب. آپ کی بھی یہی پوزیشن ہے، تو کچھ آپ بتائیں گے کہ یہ حکومت کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف اور اپوزیشن کی پارٹی مسلم لیگ نون ایک پیج پہ آگے ہیں، تو یہ سانحہ کیسے ہو گیا ہے؟ دیکھیے عامر میر صاحب، یہ پاکستان میں ایک بڑا المیہ ہے کہ احتساب کا عمل جسے مکمل طور پہ شفاف ہونا چاہیے تاکہ ہم گڈ گورننس کی ایک ضرورت پوری کر سکیں، اسے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی اور اب بھی بدستور کیا جا رہا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ جو لفظ پولیٹیکل انجینئرنگ کا پرویز الہی صاحب نے اپنی رٹ میں استعمال کیا ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ آصف کھوسہ صاحب یہ ریمارکس دے چکے ہیں کہ یہ پرسیپشن بڑھتا جا رہا ہے کہ ملک میں احتساب کا عمل لاپ سائیڈڈ ہے اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے ڈریون ہے. تو اس لیے جو یہ بات طارق چیمہ صاحب کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تمام تر حکومتی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے تحت کچھ محتاط گفتگو کر رہے ہیں. لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب پہ اب یہ تلوار اس لیے لٹکائی گئی ہے کہ وہ اسپیکر کے حیثیت سے اپنے فرائض آزادانہ طور پہ ادا کر رہے تھے کہ جبکہ وزیر اعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی کو کہہ کے اپوزیشن کے پروڈکشن آرڈر بند کرا دیے تھے اور قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب ہمارے اسیران کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر رہے تھے، تو چودھری پرویز الہی صاحب نے پارلیمانی روایات اور قوانین کے تحت ایسا کرنے سے انکار کیا اور وہ بدستور سب کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کافی حکم عزولی ہے یا ایک اس کلچر میں اس حکومت کے اندر اس قسم کی جو آزاد روش ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اسی لیے انہیں دباؤ میں لانے کے لیے انہوں نے 19 سال پرانے، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ سیکٹری صاحب بھی فوت ہو گئے، وہ لوگ بھی ریٹائر ہو گئے ہوں گے، لیکن نیب کے پاس تو یہ کالا قانون ہے، اپنی جادو کی چھڑی جس پر چلائے جس کو کھڑا کر دے. اور میں آج آپ کو ایک بات اہم شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب ہماری حکومت کے تقریباً آخری چند دن تھے، ایک اہم اجلاس میں نے ایک اہم شخصیت کو یہ بات ضرور کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ ہمارا تو علاج ہو گیا نیب کے ہاتھوں، لیکن میں یہ بات ریکارڈ پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس کے بعد پاکستان کی کوئی حکومت اس ملک کو نہیں چلا سکے گی، کیونکہ اب کوئی افسر 1 روپے کی فائل پہ دستخط کرنے کی
ہمت یا حوصلہ نہیں کرے گا، اور اب پاکستان ایک ڈسفنکشنل اسٹیٹ بن جائے گا، دفتروں کے اندر فائلیں چکر لگاتی رہیں گی، کمیٹیوں پر کمیٹیاں بنتی رہیں گی، اور کسی جگہ فیصلہ سازی نہیں ہوگی۔ اور یہ عملاً نیب کی جو کارروائیاں تھیں، ہم پہ جھوٹے مقدمے بنائے اور ایک جھوٹے مقدمے کے پیچھے 30-40 سرکاری افسروں کو بلا کے ڈرانا دھمکانا، تو اس وقت کمپلیٹ ایڈمنسٹریٹو پیرالسس ہو گیا ہے اس انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے اوپر نیب کی جو کارروائیاں ان سے۔ اچھا، اب چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے بھی کنسرنز ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی کنسرنز ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، خود تحریک انصاف کے جو بہت سے رہنما ہیں ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں یہ نیب کا قانون جو ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ میں نام لے لیتا ہوں، پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع ہے، وہ بھی اس کے بارے میں، اور بھی میں بہت سے وزراء کے نام لے سکتا ہوں۔ کیا کوئی امکان ہے کہ اگلے ہفتے جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو اس میں جب آپ لوگ بیٹھیں گے تو بات تو ویسے کرونا وائرس پہ ہوگی لیکن اس پہ بھی صلاح مشورہ ہو سکتا ہے کہ نیب کا قانون مل کے اس کو تبدیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ کرونا کے اوپر تو میں بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوں، اور مسلم لیگ نون کے دوست بھی ایاز صادق صاحب، خواجہ آصف صاحب، یہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ تو یہ تو میٹنگز ہوئی ہیں، 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں طے بھی ہوا ہے کہ اجلاس فوری طور پر بلایا جائے۔ جہاں تک مسئلہ ہے نیب کے قوانین کو تبدیل کرنے کا، دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ نیب اپنے آپ پہ سوالات خود کھڑے کروا رہے ہیں۔ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، جب گڑے مردے آپ اکھاڑیں گے کہ ایک 35 سال پہلے، مزے والی بات ہے کہ اس میں ایک ریفرنس ہے ولفل ڈیفالٹ کا، پتہ نہیں شاید آپ کے اچھا، اس میں جسٹس افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے سو موٹو لیا، سو موٹو کے تحت انہوں نے ایک کمیشن بنایا، کمیشن میں جسٹس شبیر شاہ صاحب تھے، ویری آنریبل جج، وہ کمیشن کے سربراہ تھے، اور وہ کمیشن کی، اگر آپ کے پاس کمیشن کی میرے پاس رپورٹ موجود ہے، مجھے آخری لائن پڑھ دیں، مجھے صرف آخری لائن پڑھ دیں اس کمیشن کی، بوتھ یو بی ایل اینڈ ایچ بی ایل۔ نہیں، آخری جو ریکمنڈیشنز ہیں۔ اچھا، نہیں یہی ہے؟ نہیں جی، نہیں، وہ میں پھر آپ کو دیتا ہوں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ 2 صفحے کی رپورٹ ہے نا؟ نہیں سر، نہیں، یہ بہت لمبی چوڑی رپورٹ ہے، لیکن میں یہ آپ کو رپورٹ پڑھ کے سناتا ہوں جی۔ اور اس کے بعد ایک اور سرٹیفکیٹ بھی دیا نیشنل بینک نے، وہ بھی میں آپ کو پروڈیوس کرتا ہوں۔ یہ نیشنل بینک کا سرٹیفکیٹ ہم دکھا رہے ہیں، یہ والا؟ ہاں، ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، بالکل۔ ایک تو یہ، اچھا، یہ ریکمنڈیشنز ہیں جی۔ اس کے نیچے لکھتے ہیں، ان ویو آف دی ریکوری بینگ ایکول ٹو دی اماؤنٹ اویلڈ ناٹ ریکمینڈیڈ فار فردر پروسیڈنگز۔ اچھا، یہ نیچے جسٹس شوکت علی شاہ صاحب کے سائن ہے۔ اب یہ کیس بند پڑا ہوا ہے، لیکن اچھا چلے، این ممکن ہے، مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی کسی کے پیسے کھا جاتا ہے، ولفل ڈیفالٹ۔ اچھا، میں آپ کو ذرا روکتے ہوئے، نیب کے لاہور کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کو پچھلے سال ایک انٹرویو دیا تھا، اس کا میں ایک کلپ آپ کو سنواتا ہوں، آپ کی بات میں نے روکی ہے، ذرا یہ سنوائیں جی کیا کہا تھا ڈی جی نیب لاہور نے۔ پرویز الہی مونس علیم خان سے نہیں پوچھا پاکستان میں آپ کے کتنے اثاثے ہیں، کیونکہ وہ بھی پبلک آفس ہولڈر ہیں، انفلوئنس اگر وہ کر سکتے ہیں، اس وقت ریکارڈ کو تبدیل کر سکتے ہیں، تو پاور پوزیشن میں وہ ہیں، ان سے نہیں پوچھا آپ نے؟ وہ جتنے ان کا جتنا ریکارڈ ہے وہ سارے کا سارا ہمارے پاس سیف پڑا۔ یہ کیس ان کا سن 2000 سے چل رہا ہے، 18 سال ہو گئے ان کا کیس چل رہا ہے، تو ان کے پاس جو ایویڈنس یہاں پہ ہے، ان کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی باہر پراپرٹیز الیج ہیں اس کا ہم کنفرم کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم اسے کمپلیٹ کریں۔ اچھا جی، اب اسی پہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ سیو پڑے ہیں اسی کلپ میں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 18 سال پرانا، یہ چونکہ 2 سال پرانا ان کا انٹرویو ہے تو اب 20 سال ہو گئے اس بات کو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں والا ریکارڈ تو سیف پڑا ہوا ہے، اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا، اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو ان کے اثاثے باہر ہیں وہ آ جائیں تاکہ ہم اس کیس کو فائنل کریں۔ اب جو نیب 20 سال میں اثاثہ جات کا پتہ نہیں لگا سکی، جو نیب فردر پروسیڈ نہیں کر سکی، یہ بتائیں مجھے کہ اس کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، لیکن ایک بات، دوسری بات، آپ میر صاحب میری گزارش سن لیں، چونکہ باہر کوئی اثاثہ نہیں ہے، چونکہ باہر کوئی ایسٹس اویلیبل نہیں ہے، نہ ہے، اور اس کے بعد انکوائری آفیسرز کی رپورٹس تو پڑھیں آپ، انکوائری آفیسر نے 2017 میں لکھا کہ یہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے، اس کو بند کر دیا جائے، یہ اثاثہ جات والا لیونگ بیونڈ می۔ دس از دی ایزیسٹ وے کہ کسی کو کہیں کہ یو آر لیونگ بیونڈ یور مینس، اور اس کے بعد اس کو کر لیا جائے۔ ملازمتوں والا آپ کے سامنے ہے، اور یہ ولفل ڈیفالٹ، یہ 3 کیسز ہیں، اور ان 3 کیسز کو بھائی ہم سیاسی لوگ ہیں، یہ آپ کسی اور کو تو ڈراؤ، ہم کیوں ڈریں ان چیزوں سے، ان ہتھ کنڈوں سے؟
ہمارے لیے تو یہ ایشو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ آپ کو کیوں ڈرانا چاہتے ہیں؟ سر یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں نا. اچھا وہ بہتر بتا سکتے ہیں. ہمارے لیے تو دیکھیں نا, آپ جس بات سے یا جو بات آپ مجھ سے گلوانا چاہ رہے ہیں, وہ میر صاحب ہمیں اگر اس چیز کا ہمیں ثبوت ذرا سا شائبہ بھی ہوا تو ہم نہیں چھپائیں گے. ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس راز کو راز نہیں رکھیں گے. لیکن ابھی تک چونکہ آپ کو ویسے سمجھ نہیں آئی کہ نیب جو ہے وہ جب اس طرح کا نوٹس جاری کرتا ہے تو وہ سمجھ کا جو معاملہ کیوں جاری ہوتی ہے؟ سمجھ کا تو معاملہ میں نے آپ کو پہلے کہا میں نہ سمجھ. اچھا احسن میں اقبال نہ صاحب, سمجھ ہوں, مجھے نہیں. احسن اقبال صاحب یہ بڑے ہی نا سمجھ ہیں ہمارے بھائی جو ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب. کچھ آپ ان کو سمجھائیں گے, کیونکہ آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں, آپ وزیر منصوبہ بندی بھی رہے ہیں, نیب کے کیس بھگتتے رہے ہیں, نیب کی آپ حراست میں رہے ہیں, پھر وہ آپ کے خلاف کوئی ثابت نہیں کر سکے, آپ کی ضمانت ہوگی, تو آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ نیب نے چودھری برادران کو کیوں ٹارگٹ؟ دیکھیے, جیسے میں نے ابھی شروع میں آپ کو کہا کہ نیب اس وقت مکمل طور پہ پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پر چل رہا ہے, اور شہزاد اکبر صاحب ان کے گو بٹوین ہیں, اور عمران خان صاحب اپنا فرمائشی پروگرام شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے چیئرمین نیب کو پہنچاتے ہیں, اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے. ہماری بھی جب گرفتاریاں ہوئی تھیں اس سے پہلے حکومتی وزراء نے پیشن گوئیاں کر دی تھیں کہ یہ گرفتار ہوں گے, اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو حکومت کے ایک وزیر ہیں, ان کے ایک کولیگ ہیں, وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عید کے بعد نیب دونوں طرف مار کرے گا, یعنی کہ حکومت کی طرف بھی مار کرے گا اور اپوزیشن کی طرف بھی مار کرے گا, اور حکومت کی طرف اس لیے مار کرے گا کہ تھوڑا سا ایکٹ آف بیلنسنگ کرنی ہے. تو یہ باتیں تو خود حکومت کے وزیر جو عمران خان صاحب کے ایک قسم کے سپوکس مین ہے, ان کے بہاف پہ باتیں کرتے ہیں, وہ یہ باتیں کر چکے ہیں. اور جب حکومت کے نمائندے ایک بات کریں اور اسی کے مطابق نیب کا عمل آپ دیکھنا شروع کر دیں, تو اور کیا انفر کریں گے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے جس کے تحت یہ پاکستان میں اپوزیشن کو, میڈیا کو گلا گھونٹ رہے ہیں. اب دیکھیے نا, میر شکیل الرحمان صاحب کا جو کیس ہے وہ اتنا بڑا لطیفہ ہے کہ کتنے سال اشرے پرانا کیس, جس کی نہ کوئی انویسٹیگیشن مکمل ہوئی, نہ کچھ ہوا, ایک بوگس کلیم بنا کے کسی کی پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے, آپ نے ان کو پکڑ لیا. میرے خلاف جو کیس بنایا, انکوائری شروع کی نیب نے, وہ یہ کی کہ جناب اس نے نارووال سپورٹ سٹی بارڈر سے 800 میٹر کے اوپر بنا دیا ہے, اور جو منصوبہ جس پہ 2.5 ارب روپے کی لاگت آئی ہے ابھی تک 6 ارب کی اس میں خرد برد ہو گئی ہے. آپ دیکھیے, گوگل پہ جائیے, ایک بچہ بھی جا کے بتا دے گا کم از کم 14 کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے. نیب یہ بھی تکلف نہیں کرتا کہ وہ یہ دیکھ لے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کا حقائق سے تعلق ہے یا نہیں ہے. انہوں نے بس بندوں کو پکڑنا ہے, کردار کشی کرنی ہے. خاص طور پہ سیاستدان ان کا نشانہ ہے کہ سیاستدانوں کو ثابت کرو کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. اچھا, اب یہاں پہ احسن صاحب میرا سوال ہے کہ یہ جو سیاستدان ہے وہ حکومت کے بھی ٹارگٹ پہ ہیں, نیب کے, اپوزیشن کے بھی ٹارگٹ پہ ہیں نیب کے, تو یہ سیاستدان مل کر اس قانون میں تبدیلی کے بارے میں کوئی پیش رفت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تب پیش رفت ہو سکتی ہے جب اس پر اتفاق رائے ہو. اکثر لوگ ہم سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت تھی, آپ نے یہ قانون کیوں نہیں بدلا. ہم اسے نہیں بدل سکتے تھے جب تک کہ مکمل اتفاق رائے نہ ہوتا, وگرنہ یہ اپوزیشن اس وقت یہ پی ٹی آئی کہتی دیکھو جی یہ اپنی چوری چھپانے کے لیے نیب کے قانون کو تبدیل کر دیا ہے. یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب اتفاق رائے ہو, اور ہم نہیں کہتے کہ کوئی ہمیں کنسیشن چاہیے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ساکھ خراب ہوتی ہے. آج پوری دنیا میں اداریے یہ لکھے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس پولیٹیکل ایجنڈے پہ چل رہا ہے. آپ دیکھیے, اگر آج کوئی شخص 20 بندوں کو قتل کر دے, دہشت گردی کی بہت بڑی واردات کر دے, اس کا 14 دن کا ریمانڈ ہے. لیکن عمران خان صاحب اگر کسی کو پکڑوانا چاہیں نیب کے ذریعے تو اس کا 90 دن کا ریمانڈ ہے, جس میں اس کی بیل نہیں ہو سکتی, اور وہ اندر چلا گیا, اس کی آواز بند ہوگی, اس کی سیاست آپ نے ڈال دی کسٹڈی میں. اس قسم کی جو کانٹرڈکشنز ہیں. پھر چیئرمین نیب کے اختیارات ہیں, دل کرے تو 20 سال پرانا کیس کھول دیں, دل کرے تو 20 سال پرانا کیس بند کر دیں, دل کرے تو جس کے خلاف ریفرنس بنا ہے اس کا بھی اریسٹ وارنٹ جاری نہ ہو, اور دل کرے تو ابھی جس کی انکوائری بھی نہیں ہوئی اس کا اریسٹ وارنٹ جاری کر دیں. تو اس طرح ملک کے اندر یہ نظام نہیں چل سکتا. پاکستان کا تماشا بن رہا ہے, ہماری اکانومی ختم ہو گئی ہے, بزنس مین پریشان ہے, بیوروکریٹ پریشان ہے, سیاست دانوں کو آپ نے ایک کردار کشی کا ذریعہ نیب کو بنا لیا ہے. اور جب میں ان کی کسٹڈی میں تھا تو مجھے افسوس ہوتا تھا کہ ان کے جو مڈل آفیسرز, ینگ آفیسرز
میرٹ کے اوپر سلیکٹ ہو کر آئے ہوئے ہیں، وہ بڑی محنت اور جہاں فشانی سے کام کرتے ہیں، جہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کیسز سے ان کی اس تمام محنت پہ پانی پھر جاتا ہے اور وہ بیچارے منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں، ہم آرڈرز ہیں اوپر سے، خود شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پولیٹیکل ایجنڈا لیا جا رہا ہے نیب سے، میں سمجھتا ہوں اسے بند ہونا چاہیے اور سب کو مل کر اس میں جو ایک فیئر امینڈمنٹس ہیں کہ جس کے ذریعے سے آئین اور قانون کے مطابق کیا جا سکے، اسے کرنا چاہیے۔ جی یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ طارق بشیر چیمہ صاحب، تھوڑا سا اگر آپ مجھے میری گستاخی کو معاف فرما دیں، ایک تھوڑی سی میں بات ایسی کرنا چاہ رہا ہوں، شاید آپ کو ناگوار گزرے، لیکن جو لوگ اس وقت یہ گفتگو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیسی حکومت ہے کہ اس حکومت کے اتحادی، اس حکومت کی پنجاب اسمبلی کا اسپیکر وہ نیب کے خلاف عدالت میں چلا گیا ہے اور ایک فیڈرل منسٹر جو ہے وہ حامد میر کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو نیب جو ہے اس کے سامنے سوال کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ 19 سال پرانا کیس کھول کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو نیب کی تو جو کوشچن پیدا ہونے ہیں وہ کریڈیبلٹی پہ تو پہلے ہی ہوئے ہیں۔ یہ حکومت جو ہے یہ اس کی کریڈیبلٹی مشکوک نہیں ہوگی؟ فیڈرل منسٹر بھی تنقید کر رہا ہے، اسپیکر بھی تنقید کر رہا ہے اور باقی وزیر جو ہے وہ نیب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں میر صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں، ہمارا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور ایک دفعہ نہیں، میرے خیال میں یہ ساری اپوزیشن پارٹیز جو ہیں یہ بھی گواہ ہوں گی اس بات کی، اور میں نے تو کئی دفعہ یہ کہا کہ جی احتساب کرنا ہے نا، شفاف احتساب کریں، ہم سے شروع کریں، کیوں نہ شروع کریں کہ تاکہ لوگوں کو اصل چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہوں، وہ سامنے ہیں۔ لیکن آپ کیسز تو دیکھو نا یار، میر صاحب اتنا تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ بھائی 35 سال سے آپ سے انکوائری نہیں ہوئی، 21 سال سے انکوائری نہیں ہوئی، آپ نے بینکوں کا ڈیفالٹر ڈکلیئر کیا ہے، کمیشن کی رپورٹ، اچھا ان 20 سالوں میں کیا کسی بینک نے کوئی کلیم کیا؟ کیا کسی بینک کا نام سامنے آیا؟ کیا کوئی بینک نے کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی فلاں آدمی ولفل ڈیفالٹر ہے، وہ ہمارے پیسے نہیں دے رہا؟ یہ کیا لوگوں کو بے وقوف بنانے کا ایک دھندا ہے۔ اور یہ نہیں بے شمار، بلکہ آپ ہی کے پروگرام میں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، جب چیئرمین نیب تھے خالد مقبول صاحب، خالد آپ کے ہی پروگرام میں انہوں نے ایز چیئرمین نیب کہا تھا کہ اس کیس میں کچھ نہیں، اور بھی اس پہ کافی سارے انہوں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ جی یہ کیس ایسے ہی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اب آپ جب 20 سال سے، اچھا مزے والی بات ہے، میں ایک بزنس مین ہوں، میرا کاروبار ہے، ریکارڈ میرا 20 سال سے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، نہ آپ ریکارڈ واپس کر رہے ہو، نہ آپ کیس کلوز کر رہے ہو، اور اگلے دن انہوں نے پھر ایک پچھلے سال کی بات ہے، انہوں نے ایک نوٹس نکالا، وہ چوئی صاحب یہ کہنے لگے جی، انہوں نے کہا جی ثبوت ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے، ثبوت تو سارے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں 20 سال سے، ہم نے آپ کو کون، ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، چلیں۔ اس کے بعد پھر کوئی سوال جواب نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، جب ضرورت پڑتی ہے۔ اور دیکھیں یہ جو بات احسن اقبال صاحب بھی کر رہے تھے، پرویز خٹک صاحب بھی کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں کہ یہ آخر یہ ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے، یہ ڈگ آؤٹ کرنا پرائم منسٹر صاحب کا کام ہے، ان کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ نیب اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ تو آپ پرائم منسٹر سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ضرور کریں گے، ایک اتحادی ہونے کے ناطے میں کوشش کروں گا کہ میں صبح ہی ان کی خدمت میں گوش گزار کروں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر آپ کو کہہ دیں گے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، پھر کیا کہیں گے آپ؟ پھر انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نا، تو پھر انڈیپینڈنٹ ادارے کے خلاف تو اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے کہ ہم عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ اچھا لیکن کوئی راستہ ہے، ایک ہے راستہ، کیا آپ پبلک ایک اکاؤنٹ، راستہ ہے حامد میر صاحب، میں انہیں بتا سکتا ہوں جی بتائیں۔ جی وہ راستہ یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کو صبح جا کے ملیں گے تو ان کو یہ بتائیں کہ ہم پنجاب میں آپ کی حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں، دیکھیے کس طرح سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ احسن اقبال صاحب، گزارش یہ ہے کہ وہ آپ مجھ سے، میرے جتنا آپ جانتے ہو چودھری صاحبان کو، میر صاحب آپ بھی جانتے ہو، وہ اتنے ایک وزادار آدمی ہیں کہ نہ انہوں نے یہ بات کرنی ہے، نہ ان سے یہ بات ہونی ہے، اس لیے کہ ان کی سیاست بڑی کلیئر ہے، سامنے ہے۔ احسن اقبال صاحب کو بھی بالکل مکمل آگاہی ہے اس بات سے۔ البتہ احسن بھائی ایک منٹ، البتہ دیکھیں ہمارے لیے یہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا کہ یا تو وہ ڈگ آؤٹ کرے کہ کیا نیب کی انکوائری صحیح ہے کہ غلط ہے، اگر اس کی انکوائری صحیح ہے تو وی مسٹ فیس دی میوزک، اگر ہم نے پیسہ لوٹا ہے،
اگر ہم نے کوئی بدماشی کیا تو ہم کیوں نہ فیس کریں اس کو یار, فیس کرنا چاہیے. لیکن اگر ہماری قیادت کے ساتھ یا کسی کی صرف, جس طرح ابھی احسن صاحب بھی فرما رہے تھے, کھٹر صاحب نے بھی فرمایا, کسی کو ٹارگٹ کر کے اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی جائے, تو یہ تو احسن صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں جا کے صبح انہیں کہوں کہ ہم پنجاب سے علیحدہ ہو رہے ہیں, ہم مرکز سے بھی, پنجاب سے بھی, ہر جگہ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. یہ کوئی ہمارے لیے ایشو نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو ہے ہماری قیادت کی سیلف رسپیکٹ, ہماری عزت, ہماری پارٹی کی عزت, ہماری جماعت کی عزت. دیکھیں جماعتیں سائز بڑھتے ہیں, سائز چھوٹے ہوتے ہیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, لیکن یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ 35 سال پرانے کیس اٹھا کر کسی کی عزت اچھالنے کی کوشش کرو. نہیں, یہ ایسے سوالات ابھریں گے نیب کے اوپر کہ نیب والوں کو بھی جواب دینے مشکل ہو جائے. اچھا احسن اقبال صاحب, حامد صاحب جی, ایک میں نے انہیں مشورہ دیا اور ایک میں انہیں لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں, سب لوگ مانتے ہیں چودھری برادران بڑی وزاداری کی سیاست کرتے ہیں, لیکن اب وہ بھی سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جنرل مشرف کے ساتھ گئے تو جنرل مشرف نے یہ کیس نہیں کھولا, پیپلز پارٹی کے ساتھ گئے, پیپلز پارٹی نے کیس نہیں کھولا. اب اس حکومت کے ساتھ گئے, اس حکومت نے یہ کیس کھول لیا ہے. آپ نے کیوں نہیں کھولا؟ آپ نے کیوں نہیں کھولا؟ آپ نے 5 سال کیوں نہیں کھولا؟ میر صاحب, مجھے احسن صاحب کا ایک چھوٹا سا میں اس کا جواب دے لوں, کلیئر کر دوں ریکارڈ کی درستگی کے لیے. مشرف صاحب کے زمانے میں ہی چھاپے پڑے, مشرف صاحب کے زمانے میں ہی ریکارڈ لے کر گئے, مشرف صاحب کے زمانے میں ہی ایک وارڈروبز کھول کر حساب مانگا گیا. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور کا میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کہنا کہ چھاپے نہیں پڑے, احتساب نہیں ہوا, بھئی 15 دفعہ پیشیاں پڑی ہیں ان کیسز کی. میں, آپ شاید سمجھے نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں کا آپ نے ساتھ دیا انہوں نے وزاداری نبھائی آپ کے ساتھ کی. یہ جن کا ساتھ دے رہے ہیں یہ وزاداری نبھانا نہیں جانتے, یہ اپنے ساتھیوں اچھا مجھے بلیک میل کرتے ہیں. احسن صاحب یہ میں اپنے کمنٹ سے ریزرو رکھتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. احسن صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے, شیخ رشید صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی بھلے نون لیگ تردید کرے, بھلے حکومت کے وزیر تردید کرے, لیکن مجھے عمران خان صاحب نے بالکل کنفرم کر دیا کہ اسد عمر جو ہے وہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے مسئلے پہ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے, اور یہ بارگیننگ ہوگی, وہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کریں گے تو ہم پھر اپوزیشن کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم نیب کا قانون بدل دیں گے. تو یہ آج حامد صاحب جی اچھا کیا آپ نے یہ دونوں مسئلے اٹھا دیے. میں واضح طور پہ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں, 18ویں ترمیم جس میں بہت ساری شکیں ہیں لیکن بالعموم اس کا کراک صوبائی خود مختاری ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کسی کو صوبائی خود مختاری ریورس کرنے نہیں دے گی. نمبر 2, نیب کا اور 18ویں ترمیم کا کوئی لنک نہیں ہے, کوئی کوئڈ پرو کو نہیں ہے. نیب کے لا کے اوپر, اس کی اپنی میرٹ کے اوپر جو حکومت کی تجاویز ہوں گی اس کے اوپر ہم اپنی رائے دیں گے, لیکن ہم کسی قسم کی کسی رائت کے طلبگار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور بھی ذرا بتا دیں, وہ پرسوں ہمارے پروگرام میں آپ کے ایم این اے جاوید لطیف صاحب, انہوں نے کہا جی 2014 میں جو تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا تو اس میں اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان, وہ تحریک انصاف کے سہولت کار تھے, تو اس میں آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے وہ ان کی جاوید لطیف صاحب نے اپنی رائے دی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چودھری نثار علی خان صاحب سے ہی پوچھنا چاہیے, وہ اپنی پوزیشن واضح کر دیں گے. میرے لیے مناسب نہیں کیونکہ میں ان کے بعد وزیر داخلہ بنا تھا, میں کچھ ایسا کمنٹ کروں. چلیں ٹھیک ہے. اب آخر میں ذرا چیمہ صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ چودھری شجاعت صاحب تو 18ویں ترمیم میں تبدیلی چاہتے ہیں, مسلم لیگ نون تبدیلی نہیں چاہتی, تو اب آپ کس معاملے کو لے کے آگے چلیں گے؟ نیب کا قانون تبدیل ہونا چاہیے یا 18ویں ترمیم میں تبدیلی ہونا چاہیے؟ میں تو دیکھیں بات سن لیں, 18ویں ترمیم میں چودھری شجاعت صاحب جو تبدیلی چاہتے ہیں وہ 18ویں ترمیم کی تبدیلی نہیں چاہتے, اس میں کچھ شکیں ہیں, مثلا تعلیم کے حوالے سے ہیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے اس میں کچھ ترامیم وہ چاہتے ہیں کہ مرکز کے پاس کچھ ایسے اختیارات تعلیم کے حوالے سے ہونے چاہیے کہ تمام صوبے جو ہیں وہ اس کانٹیکسٹ کو فالو کریں. اسی طریقے سے ایک دو اور ایشوز ہیں جن کے اوپر چودھری شجاعت صاحب اظہار کر بھی چکے ہیں. باقی رہی آپ کی دوسری بات کہ جی ہم 18ویں ترمیم کو لے کر چلیں گے یا نیب کے قوانین کو لے کر چلیں گے, ہمارے لیے تو نیب کے قوانین بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے مسئلہ نہیں ہے کہ عدالت کا دروازہ ہم نے کھٹکھٹایا ہے کہ جناب یہ 30-35 سال پرانا کیس ہے, یہ 21 سال پرانا کیس ہے, یہ نیب بوقت ضرورت جب وہ ضرورت محسوس کرتی ہے
وہ ایک نوٹس جاری کر دیتی ہے اور اس نوٹس کے تابع جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کہہ لیں، اس کو جو مرضی کہہ لیں. اب وہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں. کسی کے کہنے پر کر رہے ہوں گے نا. تو یہ بات، یہ معاملہ جو ہے یہ نیب کو جواب دہ ہونا پڑے گا اس پہ. یا اگر آپ جس طرح بار بار کہہ رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ حکومت کے اتحادی ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو یہ ان کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ ڈگ آؤٹ کریں کہ ایک ایسا شخص جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے طور پر فرائض انجام دے رہا ہے، ایک ایسی جماعت جس کے بل بوتے پہ پنجاب حکومت آج تک قائم ہے، اگر ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو پھر باقیوں لوگوں کے لیے واقعی لمحہ فکری ہے. چلیں ویسے حامد صاحب، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کورونا کی ویکسین تلاش کر لی ہے. جس شدت کے ساتھ یہ نیب کا استعمال کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیب کے ذریعے ہی کورونا کا علاج ہوگا. دیکھیے، یہ وقت تو سب کو اکٹھا کرنے کا تھا. اپوزیشن کے خلاف بھی مقدمے، میڈیا کے خلاف بھی مقدمے، اپنے اتحادیوں کے خلاف بھی مقدمے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیادت ملک کو یونیفائی کر سکتی ہے جبکہ ہم کرائسس کے اندر ہیں. چلیں، بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. چیمہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تعلیمی ادارے کب کھلیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب. شفقت صاحب، میں نے تعلیم کے حوالے سے بڑی اہم باتیں آپ سے کرنی ہیں، لیکن کیونکہ آپ ایک کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں جو کہ مسلم لیگ قائد اعظم اور تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں اس کو بھی دیکھتی ہے. جی، میں اس کا ممبر ہوں. آپ اس کے ممبر ہیں. تو کل چودھری شجاعت صاحب کا آپ سے رابطہ بھی ہوا ہے، میں نے سنا ہے. یہ بتائیں کہ ابھی طارق بشیر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، وہ بھی آپ کی کابینہ میں آپ کے ساتھی ہیں. بڑی نیب کے بارے میں وہ سخت باتیں کر کے گئے ہیں کہ جی نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے اور پرائم منسٹر سے ہم پوچھیں گے کہ وہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بتائیں کہ آپ ڈگ آؤٹ کریں کہ یہ ہمیں وکٹمائز کیوں کیا جا رہا ہے. اب تو آپ کے اپنے کابینہ کے وزیر یہ کہہ کے گئے ہیں یہ باتیں یہاں پہ. نہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ نیب کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ایک پروپیگنڈا اپوزیشن نے شروع کیا ہوا ہے کہ جی نیب جو ہے وہ حکومت کے اشارے پہ چلتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے. تو یہ مسلم لیگ کاف کیوں شامل ہو گیا اس پروپیگنڈے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک نیب کے قوانین کا تعلق ہے، ہمیں خود اس کے ساتھ بڑے پرابلمز تھے. نیب کی ورکنگ کے اوپر ہمیں خود بڑے پرابلمز ہیں. ہم نے تو کئی دفعہ کہا ہے، آپ کے پروگرام پہ مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے نیب یہ کر رہی ہے احتساب، اس طریقے سے تو ہمارے پہ الزام آنے شروع ہوئے ہیں اور ہمارا بھی پرابلم ہو گیا کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے اور ہماری جو کمٹمنٹ ہے احتساب کی، وہ تو بڑی مضبوط کمٹمنٹ. ہم تو کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، اس کے بعد 6 مہینے 2-4 مہینے کے بعد وہ بیل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی. ہمیں خود بھی اور نیب کے قانون کے بارے میں بھی ہمیں پرابلمز تھے، اسی لیے تو ہم آرڈیننس لے کے آئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ چیمہ صاحب ضرور پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں اور اپنے تحفظات ہم ضرور شیئر کریں گے اس میں. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ چیمہ صاحب کے ساتھ جو ہماری بات ہو رہی تھی اس میں ہم نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن مل کر نیب کے قانون میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے جب ہم نے یہ ایک آرڈیننس لائے تھے تو اس کا مقصد تو یہی تھا کہ ہم اپنا بیانیہ جو ہے اس کو ایک قانون کی شکل میں لے آئے، اور اپوزیشن جو ہے اس نے اس کو اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کیا جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اس کو میرا خیال ہے کہ اب 6 مہینے کا شاید ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم بھی اوور ہو گیا. تو ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے قوانین، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی اپوزیشن اس معاملے میں کوئی سیریس ہے. نہیں سیریس مجھے نہیں لگتا. تو وہ جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، 18ویں ترمیم کے بھی بات چیت چل رہی ہے اور بھی معاملات، تو وہ بات پھر ایسی ہے. میرا خیال ہے کہ اسد عمر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اپوزیشن، میں نے بلکہ ان سے پوچھا بھی اور میں نے خود دیکھا ٹی وی پہ کہ انہوں نے اس چیز کی تردید کی کہ انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ 18ویں ترمیم کے اوپر بات. کل شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے پوچھا ہے پرائم منسٹر سے کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ اسد عمر کی اپوزیشن سے بات چیت چل رہی ہے، تو پرائم منسٹر نے تصدیق کر دی ہے. دیکھیں، شیخ رشید صاحب اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ ان کی اپنی جماعت ہے، ان کی اپنی سوچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں جو ہیں ان سے میں اتفاق نہیں کرتا جو شیخ رشید صاحب. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر اور اپوزیشن کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی؟ کوئی 18ویں ترمیم پہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی.
یہ تو بات ہی ختم کر دی نا، اب آپ نے تو میرا کام ہی ختم کر دیا ہے، تو اس لیے اب میں اصل ایشو پہ آ جاتا ہوں. چلے آج صوبائی وزرائے تعلیم کے ساتھ آپ کی میٹنگ تھی، تو لوگ انتظار کر رہے ہیں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس، کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ کب ختم ہوگا اور ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیاں کب کھلیں گے. تو تھوڑا سا پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کروڑوں کی تعداد میں، ان کو بتائیں گے آپ. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ حتمی فیصلہ کل نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہے، حتمی فیصلہ تو وہاں پہ ہوگا. لیکن آج ہم نے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے سارے صوبائی وزراء کے ساتھ میٹنگ کی، اور اس کے بعد ہم ان کی رائے لینا چاہتے تھے، اور ہم نے ان کی رائے لی. اس میں رائے یہ بھی تھی کہ اسکول جو ہیں وہ بالکل نہ کھولے جائیں ابھی، اور ان کو بعد میں کھولا جائے. ایک آدھے صوبے سے یہ بھی آیا کہ ابھی 1 تاریخ کو کھول دیے جائیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید کھولنا مشکل ہو، لیکن اس پہ حتمی بات جو ہے وہ کل دوپہر کو میٹنگ ہے NCC کی، تو اس نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی، تو پرائم منسٹر اس پہ فیصلہ کریں گے. نہیں، پرائم منسٹر اگر فیصلہ، پرائم منسٹر کی ذاتی رائے تو یہ لگ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ نرم کیا جائے. تو لیکن میں جیسے گزارش کر رہا ہوں نا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں سارے صوبوں سے جو ہم نے رائے لی ہے وہ میں پرائم منسٹر صاحب رائے جو ہمیں پتہ چلی ہے تو وہ تو یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ، وہ 2 بڑے صوبے جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال نہیں کھولنے. صحیح بات ہے، اور اس میں یقیناً آپ کی اطلاع درست ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس میں اور رائے بھی تھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اسکولوں کی بات کرتے ہیں، پھر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی جب بات کرتے ہیں، تو اس میں اسکول بھی آ جاتے ہیں، اس میں کالج بھی آ جاتے ہیں، اس میں یونیورسٹیز بھی آ جاتی ہیں، ہائر ایجوکیشن بھی. تو میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ رائے متضاد تھی، لیکن اس میں شاید زیادہ لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ ابھی اسکول جو ہے وہ نہ کھولے جائیں. یہ بتائیں کہ آپ کی جو وزارت تعلیم ہے وہ اس صورتحال میں جو ورچوئل ایجوکیشن کا جو نظام ہے اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے، آن لائن ایجوکیشن کا نظام، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ایک تو آپ نے ٹی وی تو چلا دیا آپ نے، وہ تو ٹھیک، اس کے علاوہ نہیں دیکھیں، دو تین چیزیں ہوئی ہیں جو کہ بتا رہا ہوں. ایک تو ٹی وی ہوا نا جی، اور ٹی وی کے ساتھ اب ہم ایک فیڈ بیک میکانزم بھی بنا رہے ہیں تاکہ کسی کو اگر کوئی سوال ہے، کچھ ہے، تو وہ اس پہ کرے. اس کے بعد آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ ہم ایک ریڈیو تعلیمی اسکول بھی شروع کرنے والے ہیں، ریڈیو کے ذریعے. اچھا، ویری گڈ. ہاں، اس کے لیے ذرا کانٹینٹ، یہ جو سبق ہوتے ہیں نا جی، یہ ہمیں ٹی وی کے لیے ہماری خوش قسمتی تھی کہ بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں ایسی تھیں کہ جنہوں نے اپنے لیکچر تیار کیے ہوئے تھے، تو اس لیے اس کو لینا اور چلانا ریلیٹیولی آسان تھا. ریڈیو کے لیے تھوڑا مٹیریل ہے، لیکن اور مٹیریل تیار کرنا پڑے گا. لیکن ریڈیو بھی ضروری ہے کیونکہ کئی ایسے مقام ہیں ہمارے ملک کے کہ جہاں پہ صرف ریڈیو ہوتا ہے. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن میں آن لائن جو اسباق ہیں ان کے بارے میں بھی کافی کام ہوا. اس پہ شکایت ہے لوگوں کو، بہت جگہ پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں چلتا، سپیڈ صحیح نہیں ہوتی. کچھ ہمارے ٹیچرز کو آن لائن کا ابھی تجربہ نہیں ہے، ایک نئی چیز ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر مشکل وقت میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں اپرچونٹی مل رہی ہے کہ ہم اپنا جو دور سے تعلیم ہے، جس کو ڈسٹنس لرننگ کہتے ہیں، اس کے جو جتنے سسٹمز ہیں ان کو ہم بہتر کریں گے، نیا کانٹینٹ تیار کریں گے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہم مل کے کر رہے ہیں، وہ ہماری منسٹری کا حصہ ہے. تو انشاءاللہ حامد بہت ساری ترقی ہوگی جو کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگی. اچھا، اب یہ بتائیں کہ ہم نے سنا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے CSS کا ایک اسپیشل ایگزام کرنے کی بھی منظوری دی ہے، اس بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ نہیں، ایک ڈسکشن ہوئی تھی جس میں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے یہ پروپوز کیا تھا کہ CSS کا جو امتحان ہے اس کا طریقہ کچھ تبدیل کیا جائے. اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ پریشر ہے اس کے اوپر پبلک سروس کمیشن پہ، تو امتحان سے پہلے ایک امتحان لیا جائے تاکہ جو لوگ ایلیجیبل ہیں نہیں، میں اس کی طرف اشارہ کروں جو کچھ صوبوں کی سیٹیں خالی ہیں، 188 سیٹیں خالی ہیں جن پر کہ ابھی تک اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی، تو اس کا ایک اسپیشل ہمیں وہ شہزاد ارباب صاحب نے بتایا کہ اس کی پرائم منسٹر نے منظوری دی ہے. وہ آپ کے علم میں نہیں ہے ابھی؟ وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ جو
شاید کوئی اسپیشل ایگزام ہو رہا ہو. جی جی اسپیشل ایگزام. نہیں کئی چیزیں میں اس کمیٹی کا اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جو کہہ رہی ہے کہ ایک CSS کے امتحان سے پہلے ایک امتحان ہو. وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے کیبنٹ میں کنسیڈر کیا تھا، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی جو پرانا نظام ہے وہی چلتا رہے، پھر دیکھیں گے آگے جا کے کیا ہوتا ہے. اچھا اب اس میں یہ بتائیں کہ یہ آنے والے دنوں میں جو ابھی ہماری جو چیمہ صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو چودھری شجاعت صاحب ہیں ان کا ایک خیال ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس پہ آپ نے تردید کر دی کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اسد عمر صاحب کی اور اپوزیشن کی، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جو تعلیم کا جو شعبہ ہے اس پہ جو صوبوں کے پاس اختیار زیادہ چلا گیا ہے تو اس پہ کوئی ریکنسیڈریشن ہونی چاہیے؟ اس پر کوئی آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے صوبوں کے ساتھ؟ نہیں میری صوبوں کے ساتھ بات نہیں ہوئی. چودھری شجاعت صاحب نے مہربانی فرمائی تھی، کل بھی انہوں نے فون کیا تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں کچھ ایسی شقیں ہیں جن میں تبدیلی ہونی چاہیے. میں بھی سمجھتا ہوں. پہلے میں اپنے شعبے کی بات کرتا ہوں کہ جو تعلیم کا شعبہ ہے اس میں جو نصاب ہے اس کو کبھی بھی صوبوں کے ساتھ ڈیوالو نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں آلریڈی حامد ہم ایک طبقاتی نظام ہے ہمارا تعلیم. امیروں کے لیے الگ سکول ہیں، عام آدمی کے لیے الگ سکول ہیں، مدرسے الگ ہیں. اب اس کے اندر اگر ہم نے قوم کے ذہن تقسیم کر دیے ہیں، ہم نے ایک مختلف سوچ کر دی ہے. اگر ہم نے یہ سوچ آلریڈی مختلف کی ہوئی ہے اور اگر آپ نصاب بھی مختلف ہو جائیں گے، کہانیاں مختلف ہو جائیں گی، تاریخ مختلف ہو جائے گی، سوچ کا انداز تبدیل ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غیر مناسب بات تھی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اسی طرح اور بھی شعبے ہیں. تو چوئی صاحب جو ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں تفصیل نہیں، انہوں نے جنرلی کہا کہ جب تعلیم کے میدان میں کئی چیزیں ہیں جس میں وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک نصاب ہونا چاہیے، آپ یہی بات کر رہے ہیں؟ میں بالکل، اور ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باوجود کہ 18ویں ترمیم ہے لیکن ہم نے سارے صوبوں کے ساتھ مل کے اور ہم نے مل کے نیا نصاب بنانا شروع کیا ہے. تو کوآپریشن تو ہو رہی ہے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ 18ویں ترمیم کو ٹچ کیے بغیر آپ صوبوں کو ساتھ لے کے نیا نصاب بنا رہے ہیں. صوبوں کو ساتھ لے کے نیا نصاب بنا رہے ہیں. ہمیں سارے صوبوں کی سپورٹ ہے اس کے اندر، سندھ کی بھی سپورٹ ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب فائنل کریکولم تیار ہو جائے گا پھر اس کی کتابیں تیار کرنی ہیں، اس میں بھی ہم نے ان کے ساتھ مل کے کرنا ہے. اور الٹیمیٹلی جب ہم سارے پاکستان میں یہ نافذ کریں گے تو میں امید کر رہا ہوں کہ ساری صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ایک ریزولوشن پاس کر کے پارلیمنٹ کو یہ اجازت دیں گی کہ وہ ایک لیجسلیشن کریں اس ایشو کے اوپر، نصاب پہ، جو کہ سارے پاکستان پہ لاگو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات. دیکھیں میری آج بھی صبح سعید غنی صاحب سے فون پہ بات ہوئی. آج بھی ہمارے جو اپوزیشن کے GB کے چیف جو ایجوکیشن منسٹر، دیکھیں کام کے سلسلے میں باقی تو سیاست چلتی رہتی ہے. حامد آپ اور ہم کافی دیر سے اس دشت کی سیاہی میں ہیں، تو سیاست تو چلتی رہے گی. اس میں اونچ نیچ، یہ وہ بری باتیں، اچھی باتیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے جس میں وہ مل کے کرنا چاہیے، اور وہ ہو رہا ہے. اچھا اب اگر اچھی بات ہے اگر نصاب ایک ہو جاتا ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، تو جو نظام تعلیم ہے وہ ایک ہو سکتا ہے جو کہ تحریک انصاف کا ایک نعرہ تھا، طبقاتی نظام تعلیم ختم کریں گے. اس کا طبقاتی نظام تعلیم ختم کرنے کی طرف ایک بہت جو امپورٹنٹ قدم ہے وہ یہ ہے کہ نصاب ایک ہو. ہم تو کتابیں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جیسی ہوں، تاکہ کیونکہ نصاب جو ہے وہ آپ کے گول سیٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی کتابیں اس کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ جو صوبائی زبانیں ان کو تو نہیں چھیڑیں گے نا؟ دیکھیں جو صوبوں کے پورا اختیار ہوگا، اگر وہ مثلا ایک کتاب ہے، اگر اس کی وہ ٹرانسلیشن اپنی صوبائی زبان میں کر کے صوبائی زبان میں پڑھانا چاہتے ہیں تو شوق سے پڑھائیں، یہ ایشو نہیں ہے. ہم کسی کی جو حقوق ہیں وہ سلب نہیں کر رہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو مواد ہے وہ سب کا ایک ہی جیسا ہو. اچھا. اور اس کے اندر جو تعلیم کے گولز ہیں وہ ایک ہی جیسا، تاکہ پھر جب وہ لوگ اوپر آتے ہیں اور پھر وہ کمپٹیشن کے امتحان میں آتے ہیں تو وہ ایک ہی لیول پہ ہو اور قومی سوچ ہو. قومی سوچ ہو. دیکھیں نا، اگر آپ کے نظام تعلیم مختلف ہوں گے، اگر آپ کا نصاب مختلف ہوگا تو قومی سوچ بننے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ. تو اس لیے اس کو درست کرنا ضروری ہے.
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر انگلش میڈیم اور اردو میڈیم اور مدارس کا نظام ختم کر کے پھر ایک ہی نظام ہو. ایک ہی میڈیم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ہی میڈیم مکس ہوگا وہ. ہاں وہ مکس ہوگا لیکن میڈیم ایک ہی ہوگا. اور آپ اس کے لیے بہت آپٹمسٹک نظر آ رہے ہیں مجھے. ہم تو بہت آگے چلے گئے تھے. یہ کرونا کی وجہ سے ہمیں جو 2-3 مہینے کا سیٹ بیک آیا ہے, اللہ کرے یہ وبا جلدی ختم ہو جائے. ہم تو ابھی بھی ڈٹرمنڈ ہیں کہ اپریل 2021 میں ہم نے سارے پاکستان میں پہلی 5 کلاسوں میں یکساں تعلیمی نصاب نافذ کر دینا ہے. یہ ایک آپ نے بہت اچھی خواہش کا اظہار کیا اور اللہ کرے آپ کی خواہش جو ہے وہ خبر بن جائے. حالانکہ ویسے ہم خواہشوں کو خبر بنانے کے خلاف ہیں, لیکن آپ کی ایک اچھی خواہش ہے, تو یہ اچھی خواہش اگر خبر بن جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور پھر اس میں ہم آپ کو پوری قوم آپ کے شکر گزار ہوگی. بہت شکریہ. شفقت محمود صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ 2021 تک ان کی کوشش ہوگی کہ کم از کم پرائمری کی سطح پہ پاکستان بھر میں ایک ہی طرح کا نصاب ہو اور ایک ہی طرح کی کتابیں سارے بچے پڑھے. اور یہ آغاز ہوگا پاکستان میں طبقاتی نظام تعلیم کے خاتمے کا, اور اگر طبقاتی نظام تعلیم ختم ہوگا تو پھر بنے گا نیا پاکستان. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.